अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान की मईशत जो है वो इस वक्त बदहाली के दोराहे पर है, लेकिन उसके साथ साथ वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब की कोशिशें जो हैं वो अपनी जगह के ऊपर हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार जो हैं वो भी अपनी सी कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, और ज़ाहिर है कि इस हवाले से वो IMF की MD के साथ भी राब्ते में हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को इंतहाई नामसाइद हालात का सामना है, और इन हालात के अंदर जो तकाज़ा IMF कर रहा है अगर उसको पूरा किया जाए तो पाकिस्तान के अवाम बदतरीन सूरत हाल का शिकार हो जाएंगे। IMF तकरीबन 1200 अरब रुपए के इजाफी टैक्स की बात कर रहा है, जिसमें ये यकीन दहानी शामिल है कि 850 अरब रुपए की जो पेट्रोलियम लेवी है उसका प्लान दिया जाए 30 जून 2023 तक। इसके साथ साथ 300 अरब रुपए के इजाफी महसूलात जो हैं वो भी इकट्ठे करने का बताया जाए, और साथ ही जो गैस की सिचुएशन है उसकी कीमतें इसलिए बढ़ाई जाएं कि उसका सर्कुलर डेट जो है वो ख़त्म करना है। ये तकाज़े अपनी जगह पर, और उसके साथ साथ पाकिस्तान जो है वो इस वक्त कर्ज़ों की अदायगी के शदीद दबाव के अंदर है, और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान ने 2024 के अंदर बड़ी अदायगियाँ करनी हैं, और पाकिस्तान में इस वक्त जो एक बेयकीनी की कैफियत नज़र आ रही है मईशत के अंदर और सरमायाकारों के अंदर, उसकी बुनियादी वजह यही है कि क्या पाकिस्तान जो है वो अपने अदायगियाँ कर पाएगा या नहीं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान 6 महीने में डिफ़ॉल्ट के ख़दशात से निकल जाएगा, लेकिन देखना ये है कि ये सूरत हाल जो है क्या IMF जो है उसके बग़ैर मुमकिन है, उसके बग़ैर मुमकिन नहीं है। और फिर सबसे अहम बात यह है कि IMF ये तकाज़ा भी कर रहा है कि जो शरह मुबादला है उसको खुला छोड़ा जाए, मार्केट की बेसिस पे छोड़ा जाए, और उसके नतीजे में अगर डॉलर जो है वो रुपए के मुकाबले में मज़ीद बढ़ता है और रुपया मज़ीद गिरता है और 300 के करीब करीब जा पहुंचता है, तो उसके फिर असरात जो हैं वो क्या मुरतब होंगे उसका सोच कर ही झुरझुरी आ जाती है। इसके साथ जनीवा के अंदर इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद हैं, जिसमें वज़ीर ख़ारजा हैं, वज़ीर मनसूबाबंदी हैं, वज़ीर ख़जाना हैं, वज़ीर माहौलियात हैं, और वहाँ पर ज़ाहिर है कि सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से पाकिस्तान जो है वो दुनिया से मुतालबा कर रहा है कि आगे बढ़ा जाए और पाकिस्तान का हाथ जो है वो थामा जाए। इस हवाले से आज कुछ पेशरफ्त हुई है, यकीनन वहाँ से कुछ अच्छी खबर भी है कि आलमी बैंक जो है वो आइंदा 3 बरस में पाकिस्तान को 4.2 अरब डॉलर की इमदाद देगा सैलाब से मुतासर अफराद की बहाली के हवाले से। इसी तरह आलमी बैंक जो है वो 2 अरब डॉलर, यूरोपियन यूनियन जो है वो 500 मिलियन डॉलर, जर्मनी जो है वो 84 मिलियन डॉलर, चीन जो है वो मज़ीद 14 करोड़ डॉलर, और जापान जो है 77 मिलियन डॉलर, और इसी तरह फ्रांस जो है उसने भी 500 मिलियन यूरोज़ जो है उसका वादा किया है। लेकिन क्या ये हम इस पे इन्हिसार कर सकते हैं? प्रॉबेबली ब्रीदिंग स्पेस शायद मिल जाए, लेकिन IMF के साथ मामलात जो हैं बुनियादी तौर पर तय करना होंगे। इसके साथ ही वज़ीर आज़म कल UAE पहुँच रहे हैं, और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर भी UAE होंगे, और मौजूदा पाकिस्तान के मुआशी बहरान के तनाजुर में ये दौरा जो है ये भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। मेरी आज की मेहमान शख्सियत पाकिस्तान की मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं, पाकिस्तान के हवाले से उनके तज्ज़ियात और उनके इदाद व शुमार जो हैं वो पत्थर पर लकीर के मुतरादिफ होते हैं। पाकिस्तान की मईशत को चलाया भी है पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ पाशा। डॉक्टर साहब, पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं कि एक अच्छी चीज़ अगर आई है तो ज़रा वहाँ से इब्तिदा कर ली जाए कि ब्लूमबर्ग का ये कहना है कि पाकिस्तान आइंदा 6 माह में दिवालियापन से बच जाएगा। इसकी आपको अगर पूछूं कि वो किस बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये इस बात में वज़न है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमें इस बात की यकीनन खुशी है
کہ جو باہر کے جو خاص طور پہ کریڈٹ ریٹنگ ادارے ہیں انہوں نے پاکستان کے بارے میں جو اسیسمنٹ ابھی تک کیا ہے وہ بہت منفی رہا ہے، اور آپ نے دیکھا پچھلے کچھ مہینوں میں ہمارا جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ اس حد تک گرا دیا گیا جیسے پاکستان تقریباً ڈیفالٹ کرنے والا ہے۔ اچھی بات ہے کہ بلومبرگ نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اگلے 6 مہینے میں انشاءاللہ دیوالیہ کی طرف نہیں جائے گا، اور اس کی وجہ شاید وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کو کہیں سے ایکسٹرا سپورٹ ملے گا، جس میں اب آپ آج کی خبر جو ہے کہ ہمیں فلڈز کے سلسلے میں ریلیف ریکنسٹرکشن کے لیے کافی مناسب کمٹمنٹس ملے ہیں، خاص طور پہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے اور ورلڈ بینک سے۔ تو لہٰذا بس یہ امید ہے، مگر بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان کو اس سال 22.8 ارب ڈالر کی ضرورت ہے، جس میں دونوں چیزیں ہیں۔ ایک تو آپ کے تجارتی خسارہ جو 7 سے 8 ارب ڈالر کم ہو کے وہاں تک پہنچے گا، اور آپ کے قرضوں کی واپسی تقریباً 14 سے 15 ارب ڈالر۔ پہلے 5 مہینے میں کل پیسہ جو باہر سے آیا ہے قرضوں کے طور پر، خاص طور پر ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ایشین انفراسٹرکچر بینک وغیرہ سے، وہ مل ملا کے صرف 5 ارب ڈالر بنتا ہے۔ تو یعنی کہ نومبر کے اینڈ کے بعد سے جون کے اینڈ تک ہمیں 7 مہینے میں تقریباً 17 ارب ڈالر سے زیادہ پیسوں کی ضرورت رہے گی۔ اللہ کرے کہ بلومبرگ بھی ہمیں کچھ ہیلپ کر دے، مگر یہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے، اور ابھی تک واضح نہیں ہے کہ یہ کس طرح پورا کیا جائے گا، اور خاص طور پہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام میں سستی آ گئی یا ختم ہو گیا تو یہ 17 ارب ڈالر آنے کے امکانات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ یہ بڑا ایک اماؤنٹ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اور قرضوں کی ادائیگی کا دباؤ جو ہے وہ یقیناً سر چڑھ کے بول رہا ہے، اور بہت زیادہ کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ آپ سے اگر میں ون لائنر پوچھوں، آئی ایم ایف کے ساتھ کامیابی کا کتنا امکان ہے، اور آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہونے کی کیا صورتحال ہے موجودہ تناظر میں، جبکہ وزیر اعظم خود براہ راست آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے رابطے میں ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس میں آئی ایم ایف سے زیادہ ہمیں غور کرنا ہے کہ ہماری جو اس وقت کی حکومت ہے ان کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ مجھے کچھ اب ایسا اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جس طرح بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ 6 مہینے تک کچھ پیسے آ جائیں، ہم دیوالیے سے بچ جائیں، اور آگے چل کر پھر الیکشن ہو، پھر دیکھا جائے گا۔ یعنی کہ میں یہ سوچنے پر کچھ حد تک مجبور ہو رہا ہوں کہ شاید حکومت آئی ایم ایف پروگرام کو اس وقت آگے لے جانے کے بارے میں بالکل واضح طور پر مطمئن نہیں نظر آ رہی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو اگر یہاں پر ختم ہو جاتا ہے تو مینٹلی پریپیئرڈ ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پلان بی بھی ہے؟ میرے خیال سے کچھ ہے پلان بی۔ اب تو یہ کہ کچھ واضح یہ بھی ہو گیا ہے کہ کچھ پیسے جو ہیں آج کی جنیوا کانفرنس کے بعد کچھ پیسوں کی رفتار بڑھنے کا امکان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے دوست ممالک سے بھی بات ہو رہی ہو، چائنا سے خاص طور پہ سعودی عربیہ، اور کل جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ یو اے ای کی وزٹ ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی، اور اس سے پہلے آرمی چیف سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس سے مل چکے ہیں، تو شاید یہ ایک سیاسی ڈیسیشن ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے تک اکانومی کو چلا لیں، افراط زر کو بڑھنے نہ دیں، اور الیکشن ہو جائے، اور اس کے بعد جو بھی پاور میں آتے ہیں وہ مناسب اقدامات لیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ وجہ ہے کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں
کہ یہ حکومت ایک سیاسی فیصلے کی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس صورتحال میں کہ شاید کوئی دوست ممالک آگے آ جائیں، لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تک یہ بیانیہ کہا جا رہا تھا کہ دوست ممالک اس لیے نہیں آ رہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاملات جو ہیں وہ درست نہیں ہو رہے، اور اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاملات درست نہیں ہوں گے تو دوست ممالک بھی جو ہے وہ اس وقت تک آگے نہیں آئیں گے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم اس سیاسی فیصلے کی طرف بڑھ جاتے ہیں تو دوست ممالک جو ہیں وہ آگے آئیں گے، اور پاکستان کی جو اس وقت ضروریات ہیں جن کا تذکرہ آپ نے کیا ہے 17 ارب ڈالر کے لگ بھگ کی، اس دباؤ میں سے کیسے نکلا جا سکے گا؟ بات دراصل یہ ہے کہ اگر ہماری اس وقت کی منتخب حکومت آئی ایم ایف پروگرام کے بارے میں سیریس ہوتی تو اب آپ یہ دیکھیے کہ نوا ریویو جو ہے وہ 2 مہینے گزر چکے ہیں اور ابھی تک نہیں ہوا، اور جو اقدامات جن کا آپ نے ذکر کیا انٹروڈکشن میں، ان میں سے تقریباً کوئی بھی ریفارم یا ایکشن نہیں لیا گیا ہے۔ تو اس سے کیا واضح ہوتا ہے؟ اور خبر یہ تھی کہ شاید کچھ دنوں میں آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن سٹاف آئے گا مینیجنگ ڈائریکٹر کے بات چیت کے بعد پرائم منسٹر کے، تو وہ آ کے کیا کہیں گے آپ سے کہ آپ نے جو کمٹمنٹس کیے ہیں لیٹر آف انٹینٹ میں، جو حکومت نے دستخط کر کے آئی ایم ایف کو دیا ہے، اس میں نان امپلیمنٹیشن زیادہ ہے۔ تو اس سے تو واضح ہو چکا ہے کہ پاکستان کی اس وقت کی حکومت جو ہے وہ آئی ایم ایف پروگرام کے بارے میں سیریس نہیں ہے۔ اسی بات کی تو ہمیں پریشانی۔ ڈاکٹر صاحب ذرا اس طرف بات کر لیں پھر، یہ جو آپ نے جو جملہ کہا ہے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ آئی ایم ایف کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے، میں اس طرف آتا ہوں، لیکن پہلے ذرا یہ بات کر لیں کہ گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اس وقت ڈالرز کی کمی ہے، پاکستان کو جو اپنا شرح تبادلہ ہے اس کو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ مارکیٹ پر چھوڑ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے پیٹرولیم لیوی سے 850 ارب روپے اکٹھے کرنے تھے، اس کا اگلے جو 6 مہینے ہیں 30 جون تک اس کا پلان جو ہے وہ دے، اور 300 ارب روپے کی اضافی ٹیکسز۔ اگر ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام میں جانا ہے تو پھر یہ تینوں کنڈیشنلٹیز ماننی پڑیں گی، اور اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ اور دوسرا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جنیوا میں اس وقت صورتحال ہے اور وہاں پر جس طریقے سے وزیر اعظم نے آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے بات کی ہے، اسحاق ڈار صاحب کی بھی بات چیت ہوگی، تو انسانی بنیادوں کے اوپر آئی ایم ایف کچھ ریلیکسیشن دے دے؟ دراصل بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا رجحان یا توجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، ہم ایک لحاظ سے جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں ہیومن فیس لانے کے لیے کچھ حد تک آئی ایم ایف اس لحاظ سے تیار ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ دیکھیے، جو سیلاب پہ آپ اس سال جو خرچے کر رہے ہیں اس پر ہماری فیڈرل حکومت اور پھر پروونشل حکومتیں، تو وہ آپ ایسٹیمیٹ کر کے ہمیں پراپر اندازہ دیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ کا ٹارگٹ ہے اس کو ہم تھوڑا ہلکا کر دیں تاکہ یہ خرچے ہو سکیں۔ تو آئی ایم ایف نے اس لحاظ سے تو ایک ہیومن فیس دکھانے کی کوشش ضرور کی ہے، اور جنیوا کانفرنس کے باہر پاکستان کے فائنانس منسٹر کی آئی ایم ایف کی ڈیلیگیشن سے بھی میٹنگ ہونی ہے۔ مگر جو بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ایک لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ ہے، ان کا فرض یہ ہوتا ہے کہ کسی ملک جب ان کے پاس آتا ہے ان کو دیوالیے سے بچایا جائے۔ دیوالیے سے بچانے کے لیے سخت سے سخت اقدامات ملکوں کو لینے پڑتے ہیں، ورنہ ہوگا یہ کہ دیوالیے کے بعد خدا نخواستہ اس سے بھی سخت آپ اقدامات لینے پڑتے ہیں، جس طرح آپ نے سری لنکا میں دیکھا۔ اس وقت وہاں کے افراط زر کی رفتار 60% ہے، ہمارے ہاں اس وقت 25% ہے۔ خدا نخواستہ اگر ہم دیوالیے کی طرف چلے گئے تو ہمارے یہاں بھی 60% افراط زر ہو سکتا ہے۔
تو اس لیے ہم سب پریشان ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس وقت کہ ہماری حکومت کی کیا پالیسی ہے. کیا اب دیکھیے اگر کچھ دنوں میں آئی ایم ایف کا سٹاف آ ہی بھی جاتا ہے تو ہم کیا کہیں گے ان سے کہ ہم نے یہ بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کیا، تو کیا آگے کہاں سے بڑھیں گے آپ؟ جائیں گے. تو لہٰذا مجھے پریشان جی مجھے حفیظ پاشا صاحب ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین، سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، میرے آج کے مہمان ممتاز شخصیت اور ماہر معیشت سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. ڈاکٹر صاحب، اب میں ذرا اس سوال کی طرف آتا ہوں. آپ نے کہا کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کے حوالے سے ان کی ترجیح دکھائی نہیں دے رہی ہے. اگر ایسا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوست ان کی کوئی اتنی مدد کر دیں گے کہ یہ ایک ٹائم پیریڈ گزار سکیں، تو ڈاکٹر صاحب پاکستان کی معیشت کے لیے تو یہ زیادہ خطرناک بات نہیں ہوگی کہ آپ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی پہ نہیں سوچ رہے ہیں اور شارٹ ٹرم گین کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ واقعی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر دیکھیے سیاست میں بعض وقت خاص طور پہ آج کل جبکہ کشمکش انتہا پہ ہے تو حکومت جو ہے وہ ڈیفینسو ایک لحاظ سے ہو چکی ہے اور یہ سوچ رہی ہے کہ اگر ہم نے آئی ایم ایف کے جو ہم نے کمٹمنٹس کیے ہیں ریفارمز کے اگر وہ ہم امپلیمنٹ کر دیتے ہیں تو افراط زر جو اس وقت 25 ہے وہ 35 سے 40% تک جا سکتا ہے. اور اگر ایسا ہوا تو لوگ خدا نخواستہ ایجیٹیشن کی طرف چلے جائیں گے اور پھر الیکشنز میں جو آؤٹ کم ہوگا وہ نامناسب ہوگا اس حکومت کے لیے. تو اس لیے دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ ابھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں ایک بڑا اہم اور واضح طور پر میسج دیا گیا تھا کہ اکنامک سیکیورٹی از دی نیسیسری انگریڈینٹ فار نیشنل سیکیورٹی. یہ ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ تھا، مگر اس کے نتیجے میں اسپیسیفک پالیسیز جو اڈاپٹ کرنی ہے لانگ ٹرم بیسس پہ ٹو انشور نیشنل سیکیورٹی، وہ بالکل نہ تو میٹنگ سے نکل کے آئی ہیں نہ ابھی تک ان پہ کوئی ذکر ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے. ڈاکٹر صاحب، کیا ہمارے لیے یہ ممکن ہے کہ ایک ایسی ملک جس پہ قرضوں کی ادائیگی کا دباؤ بہت شدید ہے اور ظاہر ہے کہ حکومت کے لیے ایک ہیجان خیزی کا بھی سبب ہے، وہ شرح تبادلہ کو اوپن مارکیٹ پر چھوڑ دے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت جو مسئلہ بن چکا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک لحاظ سے اس وقت 3 ایکسچینج ریٹس ہیں. ایک آپ کا آفیشیل فلوٹنگ ریٹ، دوسرا اوپن مارکیٹ ریٹ اور تیسرا ایک بلیک مارکیٹ ریٹ. اور جو فاصلہ ہے تقریباً 35 سے 40 روپے تک پہنچ چکا ہے فی ڈالر. اس کے نتیجے میں ہمیں بہت نقصان ہو رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ پہلے 5 مہینے میں جو ریمیٹنسز میں کمی آئی ہے اس کا بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ ڈائیورژن ہے ٹورڈز ہنڈی حوالہ مارکیٹ. ہم نے ابھی تک کوئی $1.5 ارب کا نقصان ہو چکا ہے ریمیٹنسز میں، اور سال بھر اگر اسی طرح کا فرق رہا ایکسچینج ریٹس میں تو $4 ارب کا نقصان ہو سکتا ہے. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ ایکسپورٹرز بھی اب اپنا جو ارننگ ہے وہ باہر رکھ رہے ہیں یا کسی اور طریقے سے واپس لا رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ نومبر کے مہینے میں اور انفیکٹ دسمبر میں بھی تقریباً 16% ایکسپورٹس میں کمی آئی.
تو نقصان ہمیں اس طرح سے ہو رہا ہے کہ پیسہ کہیں اور جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ افغانستان میں جو اسمگلنگ ہو رہی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ اس طرح کی ڈسٹارشن اور لاس آف ریونیوز اینڈ انکم، یہ اس لیے ہے کہ فاصلہ بے تحاشا بڑھ چکا ہے آفیشل ریٹ اور بلیک مارکیٹ ریٹ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مناسب پالیسی یہ ہے کہ آپ ایکسچینج ریٹ کو استعمال کریں، اور ایل سیز کو روکنے کا جو ایک آربیٹری طریقہ نکالا گیا تھا وہ آپ چھوڑیں، اور مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ کم از کم 10 سے 15% آپ آگے لے جائیں، اور اس کے نتیجے میں کوشش یہ ہوگی کہ حوالہ ہنڈی ٹرانزیکشنز کم ہو، اور اس سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ قیمتوں میں زیادہ اضافہ ہو، اس لیے کہ جب آپ ایل سیز کے نتیجے میں روک رہے ہیں تو سپلائی شارٹیجز پیدا ہو رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں قیمتیں تو بڑھ رہی ہیں۔ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ مناسب پالیسی از اے مارکیٹ ڈٹرمنڈ ایکسچینج ریٹ پالیسی۔ ڈاکٹر صاحب، اگر مارکیٹ نے ایکسچینج ریٹ کو ڈٹرمن کرنا ہے، پھر اس کے نتیجے میں افراط زر پر کیا اثر پڑے گا، پیٹرولیم پرائسز پہ کیا اثر پڑے گا، اور افراط زر کی کیفیت جو ہے پھر آپ کو کیا ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیں، اس میں یہ چیز ہے، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ جو اس وقت کی پالیسی ہے کہ ایکسچینج ریٹ کو آرٹیفیشلی لو رکھو اور ان درآمدات کو اس طرح کنٹرول کرو کہ ایل سیز کو روک دو۔ اب آپ نے کھانے پینے کی چیزوں کے بھی کنٹینرز روکے ہوئے ہیں کراچی پورٹ میں، تو اس سے نتیجے میں آپ کو میں ایک چھوٹا سا اگزامپل دے دوں۔ ویجیٹیبلز، سبزیاں، اس وقت آپ کو حیرت ہوگی کہ پیاز کی قیمت 5 گنا ہو چکی ہے، شارٹیجز بے تحاشا ہیں۔ تو اب آپ کو پرائرٹائز کرنا ہے، اور اب مناسب اگر آپ ایکسچینج ریٹ لگاتے ہیں تو آپ کو یہ آربیٹری ایل سیز وغیرہ کا جو نظام آپ نے ایجاد کیا ہے اس کو مناسب طریقے سے چھوڑیں، اور جو پرائرٹی چیزیں ہیں ان کو آپ امپورٹ وداؤٹ ریسٹرکشنز ہونے دیں۔ البتہ قیمت تھوڑی زیادہ ہوگی، مگر اتنی زیادہ نہیں ہوگی جو سپلائی شارٹیجز کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکسچینج ریٹ پالیسی مناسب اگر آپ فالو کریں تو ایک تو آپ کی فارن ایکسچینج ارننگز میں اضافہ ہوگا، جو ہنڈی کے ٹرانزیکشن سے وہ کم ہوں گے، اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے کہ شارٹیجز جو ہیں، فزیکل شارٹیجز، وہ کچھ کم ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ اضافہ ہو، یقیناً آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ کے پاس پیٹرولیم لیوی جو اس وقت 50 روپے آپ نے لگایا ہوا ہے، آپ اسی ریٹ پر رکھیں، اور اگر آپ کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو ریونیوز آپ کو اسی طرح سے ایڈیشنل مل جائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم سیاسی فیصلے کی طرف جاتے ہیں اور اس بات کی توقع کر لیتے ہیں کہ دوست ہماری مدد کریں گے، تو یہ جو ایک تاثر قائم کیا جا رہا ہے یا بنایا جا رہا ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس ہر صورت میں جانا ہوگا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یقیناً یہ خیال ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ کچھ جیو پولیٹیکل اسٹریٹجک کنسیڈریشنز کی بنا پر، میں زیادہ اس کو واضح نہیں کرنا چاہتا، ہو سکتا ہے کہ چائنا، سعودی عربیہ خاص طور پہ دوستی کا اظہار کریں۔ اب آپ یہ دیکھیے، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ تو از اسینشلی مینجڈ بائی سعودی عربیہ، اور وہ ہے بھی جدہ میں۔ انہوں نے اتنا اللہ کے فضل سے ہمیں سپورٹ کیا ہے، $4.2 ارب فلڈز کے لیے۔ تو ہو سکتا ہے جیو پولیٹیکل اسٹریٹجک کنسیڈریشنز آ جائیں، اور ہمارے میجر جو دوست ملک ہیں، وہ آئی ایم ایف ہو یا نہ ہو، ہمیں کچھ پیسہ آنے والے 6 مہینے کے لیے کم از کم ہمیں سپورٹ کرتے ہیں۔
اب اس میں ڈاکٹر صاحب دیکھنا یہ ہے کہ ہم قرضوں کی ادائیگی کے جھنجھٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، مزید ہم یہ قرضے ایکوائر کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ پر دباؤ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، اور معیشت اندر سے جو ہے وہ اضمحلال کا شکار ہے، صنعت آپ کی چل نہیں رہی ہے، اسٹاک مارکیٹ آپ کی پرفارم نہیں کر رہی ہے، یہ ساری چیزیں مل ملا کر گراوٹ کا سبب بن رہی ہیں۔ جیسے آپ نے کہا ترسیلات زر میں بھی کمی ہو گئی ہے، برآمدات میں بھی کمی ہو گئی ہے، درآمدات ہم نے مصنوعی طریقے سے روکی ہوئی ہیں، جو شرح تبادلہ ہے اس کو ہم نے مصنوعی طریقے سے مینٹین کیا ہوا ہے۔ تو یہ سارا مل ملا کر یہ جو مغلوبہ ہے اس میں سے نکلے گا کیا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، چاہے 6 مہینے ہوں یا 8 مہینے ہوں یا 4 مہینے ہوں؟ بات دراصل یہ ہے کہ سیاسی رجحان جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم الیکشن سے پہلے کسی نہ کسی طریقے سے ملک کی معاشی جو نظام ہے اس کو چلائیں۔ آگے چل کر جس طرح اپوزیشن کے لیڈر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن کے بعد ہی کوئی ایسی منتخب حکومت آئے گی جو بڑے بڑے اقدامات لے سکے، تو مجھے کچھ یہ لگتا ہے کہ شاید اس وقت کی حکومت کی یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے 6 مہینے گزار لیں اور دیکھا جائے گا بعد میں الیکشنز کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب اب 2 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو تاثر ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا اگلے 6 مہینے میں، وہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، اس کے بارے میں تو مطمئن ہو جانا چاہیے۔ دیکھیے، میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ خطرہ تو موجود ہے، ابھی یہ دیکھنا ہے کہ جو اضافہ ہمیں چاہیے سپورٹ کا وہ آتا ہے یا نہیں، اور حکومت کو یقیناً یہ کچھ اسیسمنٹ کی ہوگی، ورنہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ IMF کا پروگرام جو ہے 2 مہینے لیٹ ہو چکا ہے اور حکومت نے ایک سٹیپ بھی آگے نہیں لیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بات تو بالکل واضح ہو چکی ہے کہ حکومت جو ہے سفرنگ فرام، جسے انگریزی میں کہتے ہیں پالیسی پیرالسس۔ تو کیوں ایسا ہے؟ یہ بات سوچنے والی بات ہے کہ انہیں خطرہ یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے اگر افراط زر کی رفتار 35-40% تک چلے گئی تو الیکشن میں رزلٹ مناسب نہیں ہوگا، تو اس لیے مجبوراً ہمیں یہ سوچنا پڑ رہا ہے کہ ابھی جسے کہتے ہیں نا ویٹ اینڈ سی پالیسی اڈاپٹ کی جائے۔ آخری سوال ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ عوام جو اس وقت معیشت کی کڑائی میں وہ جیسے پاپ کارنز ابلتے ہیں اس طرح ابل رہی ہے، اس کا کیا بنے گا؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو افراط زر کی رفتار ہے، آپ اس میں یہ سوچئے کہ ہمارا کنزیومر پرائس انڈیکس تو تقریباً 25% سے بڑھ رہا ہے، مگر کھانے پینے کی اشیاء کی قیمت جو ہے وہ 35% سے زیادہ ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ آٹے کی قیمت 50% تک بڑھ رہی ہے۔ دوسرے طرف میں نے آپ کو ایک اگزامپل دیا پیاز کا کہ 500% اضافہ ہوا ہے، اس میں 400% اضافہ ہوا۔ ایسے بہت سی چیزیں ہیں، آپ دیکھیں مرغی کی قیمت بھی 40 سے 50% بڑھ چکی ہے۔ کیا بتاؤں آپ کو، میں نے پاکستان پہ تقریباً 35-40 سال کام کیا ہے، مجھے کبھی ایسا وقت نہیں یاد ہے کہ ہمارے ملک کے حالات اس حد تک خراب ہوں اور ہمارا جو ورکنگ کلاس ہے، مڈل کلاس ہے، جو غریب لوگ ہیں، وہ اس حد تک پس گئے ہوں افراط زر میں اور بے روزگاری میں۔ بس ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے پیارے ملک کو کسی نہ کسی طریقے سے بچائے اور آگے لے۔ خدا حافظ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا۔ ناظرین، یہ تھے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا، آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ وقت ہوا ہے مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔
वेलकम बैक। नाज़रीन, यकीनन पाकिस्तान की मईशत जो है वो इस वक्त दबाव में है और आपने डॉक्टर हफीज़ पाशा की गुफ्तगू भी सुनी इस हवाले से। लेकिन पाकिस्तान में सरमायाकारों का एतमाद जो है वो भी लरज़ा है और ज़ाहिर है कि इस हवाले से दो चीज़ें बैरोमीटर का काम करती हैं। एक स्टॉक मार्केट जो बहुत बुरे तरीके से परफॉर्म कर रही है और दूसरा पाकिस्तान की सनती पहिया जो या तो रुक रुक कर चल रहा है या फिर सनतें बंद हो रही हैं या वो अपनी पैदावार जो है उसमें कमी ला रही हैं। इस हवाले से जानेंगे कि ये सूरत हाल जो है ये किस हद तक बेयकीनी की कैफियत जो है वो असरअंदाज हो रही है, और अब अगर कोई अच्छी खबर जेनेवा से आ रही है या फिर ये कि ज़ाहिर है कि कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी यूएई में होंगे और आर्मी चीफ भी यूएई में होंगे और वहाँ पे पाकिस्तान की मौजूदा जो मुआशी सूरत हाल के तनाजुर में इसको बहुत अहमियत दी जा रही है, तो क्या वहाँ से भी कोई अच्छी खबर निकलती है। हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान की मईशत को बहुत अच्छा जानते हैं, बहुत सारे फ़ैसला साजी में उनकी तजावीज़ भी शामिल होती हैं, अहम मीटिंग्स के वो सुरखेल भी होते हैं। मुमताज़ सनतकार हैं आरिफ हबीब। आरिफ हबीब साहब, ये फरमाइएगा कि ये स्टॉक मार्केट में जो एक ज़लज़ला है और बड़े तवातुर के साथ है, इसकी वजह क्या आपको नज़र आ रही है? आई थिंक ये जो ज़ाहिर हमारे जो इस वक्त पॉलिटिकल हालात हैं उसमें जो अनसर्टिनिटी रही है और ये जो पॉलिटिकल डिवाइड है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है इसका एक, और फिर हमारा मीडिया भी जो है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के बारे में जो है वो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा जो है वो एयर कर रहा होता है, तो उससे ज़ाहिर हमारे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो आम लोग भी बड़े जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं। और फिर ये हुआ है कि इस डिफ़िकल्ट पीरियड में जबकि हम करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट का मसला था और पर्टिकुलरली एक्सटर्नल अकाउंट के ऊपर जो चैलेंजेस रहे हैं, तो उसमें जो है वो पर्टिकुलरली जो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने और ना होने पर जो इतनी ज़्यादा डिस्कशन होती है, तो आम आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और उसका जो इम्पेक्ट फिर ये ओवरऑल इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट पे पड़ता है। तो जब लोग कंफ्यूज होकर ये कहते हैं कि यार हम कैश में कन्वर्ट हो जाएं और इस वक्त हम इन्वेस्टमेंट के लिए मज़ीद इंतज़ार करें, तो इस वजह से जो है वो इतनी वैल्यूएशंस नीचे आ गई हैं और वो वैल्यूएशन जो है उसमें ये रिकॉर्ड लो पर है इस वक्त। हमने 2008 का क्राइसिस भी देखा था, 1998 में भी देखा था, बट वैल्यूएशंस इतनी कम जो है वो नहीं थी जब जो कि आज है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो मुसलसल हमारे यहाँ से उन्होंने एग्ज़िट करते रहे। म्यूचुअल फंड्स ने जो है वो सेल्स की हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ ने सेल की हैं, दो इंडिविजुअल्स ने और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ने और बैंक्स ने जो है मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स की हैं। लेकिन जो जो चूँकि म्यूचुअल ओपन एंड म्यूचुअल फंड तो ये होता है कि जो भी उनके पास रिडम्पशन आती है तो उनके पास कोई चारा नहीं होता सिवाय इसके कि वो अपने स्टॉक्स बेचें और उन रिडम्पशंस की जो है को पे करें। तो ये फैक्टर्स हैं इस वक्त। ऊपर फिर सैलाब आ गया और सैलाब की के जो नेगेटिव्स हैं वो भी जो है वो हमारी इकनॉमी को बेयर करने पड़ रहे हैं। और फिर ये डॉलर की जो शॉर्टेज है उसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज़ जो हैं, कई एक इंडस्ट्रीज़ अपनी कैपेसिटी पे नहीं चल पा रही हैं। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज को इफेक्ट कर रहे हैं। आरिफ हबीब साहब, मैं अभी डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि जो IMF के साथ प्रोग्राम है दिखाई ऐसे देता है कि जैसे मौजूदा हुकूमत की तरजीह नहीं है और वो दीगर ज़राए जो हैं उनकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं। आप चूँकि बहुत सारी चीज़ों में शामिल होते हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है वो IMF से अगर नहीं उस तरीके से जिस तरीके से वो चाहता है मामला तय होते तो वो रास्ता तब्दील करेगा? इसमें ऐसा नज़र आता है कि जहाँ तक कि IMF के साथ प्रोग्राम रिज्यूम करने की बात है, उसमें तो गवर्नमेंट जो है वो कमिटेड नज़र आती है और वो इस चीज़ का इरादा भी करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि वो ये कोशिश कर रहे हैं
کہ جو بہت زیادہ ٹف کنڈیشنلٹیز ہیں اس میں کچھ مراحت مل جائیں، اور ان مراحت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ یہ ٹائم لے رہے ہیں اور ٹائم لگا رہے ہیں. ان کی یہ کوشش ہے، کیونکہ سم ہاؤ ان کو گورنمنٹ کو یہ فیلنگ ہو گئی ہے کہ ہم نے جو پہلے جو ڈیسیشن لیے تھے ٹف ڈیسیشنز، اس سے ہم نے اپنا جو ہے پولیٹیکل کیپٹل لوز کیا ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم فردر، ایک تو یہ ہے کہ عوام پر جو ہے وہ بوجھ نہ ڈالیں، اور اس کی وجہ سے جو اس کی ایڈورس امپلیکیشنز ہوں گی آن دیئر پولیٹیکل کیپٹل، اس سے ہم بچ سکیں یا اس کو منیمائز کر سکیں. اس میں عارف حبیب صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے پاکستان اس وقت قرضوں کی ادائیگی کا جو دباؤ ہے اس کی بڑی شدت جو ہے وہ محسوس کی جا رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے اگر ہمیں کڑی شرائط بھی ماننی پڑیں تو ہمیں جانا چاہیے، یا یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے شرح تبادلہ کو فری مارکیٹ پہ چھوڑنا، جو پیٹرولیم لیوی کے 850 ارب روپے کا پلان وہ مانگ رہے ہیں، یہ چیزیں جو ہیں گیس کی قیمت بڑھانے کی بات کر رہے ہیں تاکہ گیس کا سرکولر ڈیٹ جو 1500 ارب روپے ہے اس کو ختم کیا جا سکے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستانی عوام کے مسائل میں اضافہ کریں گی اور یہ نامناسب ہیں؟ آئی تھنک یہ گیس کی قیمتوں کو ریوائز کرنا یا پیٹرولیم پہ لیوی ڈالنا اتنا زیادہ وہ عوام کو بہت زیادہ افیکٹ نہیں کرتا ہے جتنا اس کا جو ہے وہ شور ہوتا ہے. ان کو یہ چاہیے کہ فوڈ آئٹمس کو جو ہے وہ دیکھیں کہ ان کے پرائسز جو ہے وہ کنٹرول میں رہیں. عام آدمی اس کو زیادہ جو ہے وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے. اب اس میں بٹ یہ ظاہر اس کی ایک میڈیا میں جو ہے وہ ان کی بہت زیادہ کرٹیسزم ہوتا ہے، تو اس سے بھی وہ جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہتے ہیں اس کو، کہ میڈیا بھی بہت زیادہ ہوسٹائل جو ہے وہ نہ ہو جائے. تو مجھے تو یہ جو آئی ایم ایف کی جو باتیں ہیں، یہ آئی ایم ایف پروگرام یا نو آئی ایم ایف پروگرام، وہ چیزیں تو پاکستان کو کرنی چاہیے کہ جو اپنی چیزیں جو وہ پرووائڈ کر رہے ہیں وہ لاگت سے کم پہ تو بیچ نہیں سکتے. تو یہ ہے کہ جو بھی اس کی کاسٹ ہے، جو یوزرس کاسٹ ہے، وہ تو ان کو ریکور کرنا پڑے گا، ورنہ وہ سسٹینیبل نہیں ہوگا اور کسی وقت بھی جو ہے معیشت گر سکتی ہے اس سے. تو میں یہ جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب میرے پاس یہ ہے کہ اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ ذرا یہ جو بھی پاس آن کرنی ہے چیزیں یا جو بوجھ ڈالنا ہے وہ ذرا اسکیٹرڈ ہو، انسٹالمنٹس میں ہو، تاکہ لوگ جو ہے اس کو آسانی سے جو ہے وہ بیئر کر سکیں. اور اگر کوئی چارہ نہیں ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کر کے آئی ایم ایف کے پروگرام کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ساری دوسری بھی سپورٹ جو ہے وہ ہمارے فرینڈلی کنٹریز کی ایسا نظر آتا ہے کہ اسی کے اوپر جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کریں تو پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اس کے پیش نظر یہ ضرور. دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارا ڈیٹ ہے، اوور آل ڈیٹ جو ہے اس میں دو نیچر کے ڈیٹ ہیں. ایک ہے کمرشل ڈیٹ ہے جس کے اندر یہ سکوک اینڈ بانڈز اینڈ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر بینکوں سے جو ہے وہ لون لیا ہوا ہے وہ ہے. اور باقی جو ہے دوسرا بڑا پورشن جو ہے وہ ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہیں، بائی لیٹرل لونز ہیں، پیرس کلب ہے اور ادرس جو ہیں وہ ہیں. اس میں جو کمرشل لون ہے وہ کوئی 12-15% ہے، اور باقی 85% جو ہے وہ یہ سارے بائی لیٹرل، ملٹی لیٹرل اور پیرس کلب ہے. تو اس میں جو ہے وہ کوئی ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں ہوتا، وہ نارملی رول اوور ہو جاتی ہے. باقی جو 12 سے 15% ہے جس کا کوانٹم ابھی بتایا گیا تھا کہ کرنٹ فائنینشیل ایئر میں $4.6 بلین جو ہے وہ کی ری پیمنٹ آبلیگیشنس ہیں، جس میں آئی تھنک 2.2 بلین آلریڈی وہ پے کر چکے. دسمبر میں انہوں نے سکوک کی پیمنٹ کی، اور اب 1-2 روز پہلے وہ یو اے کے بینکس کو بھی جو ہے پیمنٹ کر دی. تو اب باقی جون تک جو ہے یہ کمرشل لونز کا آئی تھنک $2.5 بلین جو ہے کی اوبلیگیشن رہتی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو وہ پاکستان جو ہے وہ پے کر لے گا. تو وہ جو ڈیفالٹ کا جو باتیں ہو رہی ہیں خطرہ ہے، مجھے وہ ڈیفالٹ جو ہے وہ نظر نہیں آتا. باقی جو ملٹی لیٹرل ایجنسیز کے ساتھ
IMF کے ساتھ اپنے ریزروس کو بڑھانے کے لیے، تاکہ بزنس ایز یوزول جو ہے وہ ریسٹور ہو سکے. تو اس کے لیے جب ہم یہ ریزروس بڑھائیں گے، اور آج یہ جو ڈونرز کانفرنس میں جو کمٹمنٹس ہوئی ہے، آئی تھنک یہ بڑی خوش آئند ہے. پھر اس کے بعد IMF کے ساتھ سائڈ لائن پہ بات ہو رہی ہے، یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے. اور پھر سعودی عرب سے جو ہے وہ پازیٹیو نیوز آ رہی ہیں، اور UAE سے آپ نے بتایا کہ جو ہے وہ بھی میٹنگس کل ہوں گی. تو وہاں سے بھی پھر کوئی اچھی پازیٹیو نیوز جو ہے جب ملیں گی، تو مجھے لگتا ہے کہ مارکیٹ میں اس کا کولنگ افیکٹ ہوگا. ہوگا. اور وہ اچھا، اس میں عارف بات حبیب صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ چونکہ خود بھی صنعت کار ہیں، یہ جو صنعتی پہیہ رک رہا ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، خاص طور پہ ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے وہ بہت نیچے چلا گیا ہے، برآمدات میں بہت کمی ہو گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بے یقینی کی کیفیت ہے، LCs نہ کھلنے کی وجہ ہے، ڈالرز کی عدم دستیابی ہے، کیا ہے؟ اور یہ جو ایکسپورٹرز جو ہیں وہ بھی اپنے ڈالرز واپس نہیں لا رہے ہیں. جی، ٹیکسٹائل میں تو جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو جس میں کہ وہ افیکٹ ہوا ہے، وہ مینلی انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو قصاص بازاری چل رہی ہے، وہاں ڈیمانڈس کم ہوئی ہیں. اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی ایکسپورٹس میں جو ہے وہ کمی آ رہی ہے. اور یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ جب روپیہ جو ہے وہ ویک نظر آ رہا ہوتا ہے، تو لوگ اپنا ایکسپورٹ پروسیڈس لانے میں ذرا دیر لگاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بیٹر ریٹ ریئلائز ہو جائیں گے روپے میں. اس کے لیے بھی آئی تھنک پالیسی میکرز کو سوچنا چاہیے. باقی جو امپورٹس جو کم ہو رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات کے اندر پاکستان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنی امپورٹس کو کنٹین کرے. کیونکہ یہ ہمارے ہاتھ میں ایکسپورٹ بڑھنا، ریمیٹنس بڑھنا، یہ تو ظاہر میڈیم ٹو لانگ ٹرم جو ہے وہ اقدامات مانگتے ہیں. تو اس کے اندر صرف ضرورت اس بات کی، آئی تھنک یہ پالیسی ٹھیک ہے کہ امپورٹ کو جو ہے وہ کنٹین کیا جائے، بٹ اس کو ٹرانسپیرنٹ وے میں پرائرٹائز کرنا چاہیے. پرائرٹائزیشن میں اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو بھی شامل کرنا چاہیے. اینڈ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ یہ کمٹمنٹ ہو کہ وہ اپنا فیول کی امپورٹ کو جو ہے وہ کم کریں، اور زیادہ کم کریں. وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوگا کہ 30% تک جو ہے کم کریں، جو $27 بلین کی ہماری فیول کی اچھا، امپورٹ اس ہوئی میں ہے عارف حبیب صاحب اس میرے کو پاس کم آخری کریں. 2 منٹ ہیں. یہ فرمائیے گا کہ موجودہ حکومت جو ہے جس طریقے سے شہباز شریف صاحب کوشش کر رہے ہیں، یہ ان کی منصوبہ بندی 6 مہینے الیکشن تک کے لیے ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آگے کے لیے بھی کوئی یہ اقتصادی صورتحال کے حوالے سے سوچ رہے ہیں، یا یہ ہے کہ یہ 6 مہینے گزر جائیں اور پھر اس کے بعد الیکشن ہو جائیں اور پھر جو حکومت آئے پھر دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے؟ آئی تھنک یہ جو بھی اس وقت تو جو ہے وہ فائٹنگ موڈ میں ہے گورنمنٹ، اور جو ہمارے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کو سنبھالنا ہے، ہمارے روپی کی ویلیو کو ڈالر کے سامنے سنبھالنا ہے، اور ہماری جو ڈیٹ پیمنٹ کی آبلیگیشنس ہیں ان کو سنبھالنا جو ہے وہ پرائرٹی ہے. اور اس وقت آئی تھنک پرائرٹی وہی ہونی چاہیے. پھر ذرا حالات جو ہے ذرا نارمل ہوں تو پھر لانگ ٹرم چیزیں ہوں. بٹ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ملک میں باتیں ہوتی ہیں کہ ہم کیئر ٹیکر گورنمنٹ لے آئیں گے، فلاں ہوگا، یہ ہوگا. کیونکہ لوگ تو پاکستانی ہیں نا سارے اگر پارٹی اے ہو، پولیٹیکل پارٹی اے ہو، بی ہو، سی ہو، پنڈی ہو، یا جو ہے وہ ٹیکنوکریٹس ہوں، آئی تھنک ایسے حالات میں تو تمام کو جو ہے وہ یونائٹ ہو جانا چاہیے. اس کے اندر یہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا جو ہے وہ کسی صورت میں جو ہے وہ افورڈیبل نہیں ہے. اور اس میں تمام کو جو ہے وہ شامل ہو کے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ مشکل حالات سے ہم جو ہے نکلیں. اور اس کو نکالنے میں ہمیں تو یاد ہے ہم اپنی اسٹاک ایکسچینج میں جب پالیٹکس ہوتی تھی، لیکن کوئی کرائسس آ جاتا تھا تو تمام ہمارے جو پولیٹیکل مخالفین ہیں وہ بھی ایک ساتھ مل جاتے تھے، اور مل کر ہم کرائسس کو جو ہے وہ ہینڈل کرتے تھے، تو الحمدللہ سکسیسفلی ان کو ہینڈل کر پاتے تھے. تو پاکستان کے کیس میں بھی ٹیکنوکریٹ بھی اور مختلف پولیٹیکل پارٹیز بھی آئی تھنک چاہیے
کہ اس میں ایک پازیٹیو رول پلے کریں اور پاکستان کو اس مشکل حالات سے نکالنے میں اپنا تعاون ہو۔ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، بہت شکریہ عارف حبیب صاحب۔ ناظرین، یہ تھے ممتاز صنعت کار عارف حبیب اور اس سے پہلے ڈاکٹر حفیظ پاشا کی آپ نے گفتگو سنی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔